अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्या हरीम वाकई एक चोर औरत थी? क्योंकि अगर हरीम चोर और मक्कार थी तो फिर दुनिया की बाकी तमाम औरतें भी चोर औरतें हैं। हरीम चोर थी या हुज़ैम मक्कार, इसका फ़ैसला आप पूरी कहानी सुनने के बाद ही कर सकेंगे। कैसी मुनाफिक होती हो ना तुम औरतें, वादे किसी के साथ तो हम सफरी किसी और की। तुम्हें पता है हरीम, तुम भी एक चोर औरत हो। किसी नाक की तरह फुनकारते हुए उसने तंज भरे अल्फाज अदा किए थे। तुम्हें पता है तुम भी एक चोर औरत हो, चोर औरत। हरीम की सोई हुई आंखें ऐसे खुल गईं जैसे मुद्दतों से कभी सोई ही ना हो। चोर औरत। सवालिया नज़रों से उसने अपने 1 माह पुराने शोहर को देखा। कमरे के दरो दीवार जिन पर पहली रात की बकाया जात अभी मौजूद थी, उन्होंने भी कनखियों से हुज़ैम फारूकी को देखा था, जिसने अपनी नई बीवी को महबूबा या कोई खूबसूरत लक़ब देने की बजाय चोर औरत कहा था। क्या अब भी तुम्हें किसी वजाहत की ज़रूरत है? पैरों में जुराबे पहनते हुए वो बोला था। हाँ, शायद अभी तो वजाहतें लेने देने का आगाज़ हुआ है। वो अपनी जगह साकत बस सोच के रह गई। तुम्हारी एक एक जुम्बिश मुझे तुम्हारा मुझ में किसी और को ढूंढने का पैगाम देती है। बिजनेसमैन हुज़ैम फारूकी ने अपनी मन घड़त बात को बड़े वसूख से अल्फाज चबा चबा कर अदा किया और खुद जूते पहनने लगा था। किसी और को हरीम ने अपने कानों पे हाथ रख लेने चाहे। जब इस शख्स ने मुझे बरगद की जड़ों की तरह हवा में मुअल्लक कर ही दिया है तो फिर अब हम क्यों रहे? क्यों नहीं सीधी तरह अमार का नाम ले देता? उसने चिल्लाना चाहा मगर खामोश रही। जूते पहनकर हुज़ैम बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। हुज़ैम इस किस्म की तंज़ो तहकीर में डूबी बातें तो कई दिन से कर रहा था, मगर हरीम सदा की बेवकूफ़ हुज़ैम का इधर उधर औरतों के बारे में गलत राय देना, वो इसे सिर्फ हुज़ैम की मनफी सोच का नतीजा समझती रही। उसका ख्याल था वक्त गुजरने के साथ जब हुज़ैम उसे समझेगा तो औरत के बारे में उसका नज़रिया भी बदल जाएगा। आज जब उसने बराह रास्त हरीम पर इल्ज़ाम धरा तो जैसे वो एकदम होश में आई थी। एक लम्हे में उसे इदराक हुआ था कि हुज़ैम इधर उधर की औरतों के, आजकल की लड़कियों के नाम लेकर दर हकीकत हरीम की ज़ात पर ही कीचड़ उछालता है। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं था तो तुम मुझसे शादी से इनकार कर सकती थी। कैसी बातें कर रहे हैं हुज़ैम आप? नीम मुर्दा लहजे में उसने अपना दिफा किया। ये हकीकत है, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं है ये हकीकत। अल्फाज तो धाड़ने वाले थे, लहजा बहुत नरम। मेरा मुशाहिदा मुझे धोखा नहीं दे सकता हरीम बेगम। तोते की तरह उसने भी दूसरों के झूठे सच्चे तजुर्बात कुतर कुतर कर अपनी चोंच तेज की थी। फिर अब वक्त आने पर उसी चोंच से हरीम को काटा था। बाथरूम में जाती हो तो घंटा घंटा बाहर नहीं आती, क्या रोती रहती हो अंदर? कल मैंने खुद देखा है, बाथरूम से बाहर आई तो तुम्हारी आंखें सूजी हुई थी। वो बेयकीनी से हुज़ैम को देखने लगी। मेकअप रिमूव कर रही थी हुज़ैम। क्लींजिंग क्रीम आंखों में चली गई तो आंखें सुर्ख हो गईं। बस ऑफिस जाने की जल्दी में होने के बावजूद वो बड़े तहम्मुल से बात कर रहा था। आधी रात को बिस्तर से गायब हो जाती हो तो कभी घंटों खिड़की में खड़ी रहती हो, घंटों मोबाइल पर किससे छुप छुप के बातें करती रहती हो, तो कभी आईने में खुद को बड़ी तरसी हुई निगाहों से देखती रहती हो। तुम्हारा क्या ख्याल है वैसे हरीम? उल्लू बना लोगी मुझे? पागल समझ के रखा है? जब तुम जैसी ड्रामेबाज और मक्कार औरत जिंदगी में आ जाए ना, मर्द की रातों की नींद उड़ जाती है। हर लम्हे चौकन्ना रहता है वो। बताओ किस बात का दुख है तुम्हें? किस इकदाम का पछतावा है? मुझसे शादी का ही ना, या आधी रात को उठ उठ कर किसी और की जुदाई का गम मनाती हो? सब कुछ हौसले से सुनने के बावजूद आखिरी बात पर उसका जिस्म कांपने लगा, लेकिन खामोश रही। खुद को बेबस पाया। औरत शायद अज़ल से ही इतनी बेबस होती है। उसका इख्तियारात का दायरा किसी घर, कोठी, बंगले, किले या ड्राइंग रूम की सेटिंग तक हो सकता है, लेकिन अपनी खुद की ज़ात के दरीचे का फाटक उस पर कभी वार नहीं होता। ये सब कोई इतनी बड़ी बातें नहीं हैं जिनकी बिना पर आप मुझ पर शक करें किसी किस्म का भी। हुज़ैम ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे किसी अनजान चीज़ को देख रहा हो। ये बात
تم مجھ سے کہہ رہی ہو حریم؟ تم؟ بھویں اندر کو سکیڑ کر وہ بولا، تمہاری ایک ایک حرکت میرے شک کی تصدیق کرتی ہے۔ تمہاری آنکھیں ہر وقت کچھ لٹ جانے کا ماتم مناتی نظر آتی ہیں۔ پھر تو آپ پر سچ واضح ہو چکا ہے، تو ذرا مجھے بھی بتائیں، کیا سچ پتا چلا ہے آپ کو؟ تم انجان ہو کیا، یا تم انجان ہو؟ یہ شخص کتنا ملٹی ٹیلنٹڈ ہے، جیسے کوئی تاجر، حاکم، سرپرست یا جادوگر جو بنا تیلی جلائے آگ لگا دینے کا فن جانتا ہو۔ آپ کی باتیں نا میری سمجھ سے بالا تر ہیں، اور تم میری سوچ سے بھی زیادہ ہوشیار، چالاک، چور 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 چور۔ کمرے کی فضا میں پھر اس لفظ کی گردان ہونے لگی۔ آپ کے اگر اتنے ہی سخت اصول تھے کہ کوئی رات کو اٹھ کر باتھ روم نہیں جا سکتا، موسم اچھا ہونے پہ کھڑکی میں نہیں کھڑا ہو سکتا، یا شیشے میں خود کو دیکھ نہیں سکتا، شادی سے پہلے بتا دیتے نا میرے گھر والوں کو، میں بھی سوچ سمجھ لیتی کہ مجھے ایسے ذہنی مریض سے شادی کرنا ہے یا نہیں۔ ذہنی مریض؟ واہ، اچھا لقب دیا مجھے۔ اب ساری دنیا کے سامنے تم رو رو کر ثابت کرو گی کہ میں ایک ذہنی مریض ہوں۔ توبہ توبہ، کتنی مکار ہوتی ہو تم عورتیں۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ تم ابھی بھی اپنے سابقہ منگیتر کی محبت میں ڈوبی ہو، کبھی تم سے شادی نہ کرتا۔ سب آپ کی سوچ ہے، وہم ہے، حقیقتاً ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو پھر کیوں رہتی ہو اتنی دکھی دکھی، جیسے بچھڑ گئی ہو کسی سے؟ ورنہ شادی کے بعد اور صرف 1 ماہ بعد تو لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی۔ وہی تو حزیم، میں کہہ رہی ہوں کہ شادی کے صرف 1 ماہ بعد شوہر ایسے تو نہیں ہو جاتے، اور جو ہو جاتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی بہت ٹھوس وجہ ہوتی ہوگی نا۔ اس کے پاس ہر چیز کا جواب تھا۔ ہینگر سے اپنا کوٹ نکال کر پہننے لگا۔ جب کوئی انسان اپنے دل میں اٹھنے والے وسوسوں اور من گھڑت باتوں کو سچ ماننے لگے تو بتائیں دوسرا کیا صفائی دے۔ حریم کی بات پر وہ جاتے جاتے رک گیا۔ من گھڑت؟ تو پھر رضوانہ کی دعوت پر کیوں لے کے گئی تھی تم مجھے؟ میں اس دن بہت تھکا ہوا تھا، انویٹیشن بھی بس ایک فون ہی تھا، لیکن تم نے تو جانے کی ضد پکڑ لی، وہاں جا کر ہی دم لیا۔ مجھے وہاں جا کے پتا چلا عمار بھی وہاں ہے، اسی لیے تو تم اتنی بے چین تھی۔ بس کر دیں حزیم، مجھے پتا چلا تھا کہ عمار کراچی گیا ہوا ہے، اس لیے چلی گئی۔ تمہیں پتا چلا؟ واہ، خبر بھی رکھتی ہو اس کے بارے میں پوری، یا پھر دل کو دل سے راہ والا معاملہ ہے؟ مجھے پتا تھا کہ آپ برہم ہوں گے، مجھ پہ ہی شک کریں گے۔ حریم بھی بیٹھ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کی شخصیت جو واضح ہو گئی تھی شادی کے پہلے ہفتے مجھ پہ، شادی کے البم میں آپ نے میری خوبصورتی یا میری حیا کو نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، عمار کی سیٹ پہ بیٹھا ہے، کہاں کھڑا ہے، بس یہی نوٹ کرتے رہے تھے۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، میں کوئی گیت نہیں ہوں، لیکن تم کیوں پہیلی ہو ابھی تک میرے لیے؟ وہ گہرے دکھ سے حزام کو دیکھنے لگی۔ عمار اور تم دونوں کو مجھے بیوقوف بنانے کی بجائے اپنے باپ کو مل کر منانا چاہیے تھا نا، جنہوں نے تمہاری مرضی کے بغیر یہ منگنی توڑ دی۔ حزیم، وہ منگنی میرے والدین کی مرضی سے ہوئی تھی، انہی کی مرضی سے ختم ہو گئی۔ انہیں میرے لیے جو بہتر لگا انہوں نے وہی فیصلہ کیا۔ منگنی کے دوران بھی میری تو عمار سے بس 1-2 دفعہ ہی ملاقات ہوئی تھی۔ شادی کے بعد آج وہ یہ ساری وضاحتیں دوسری مرتبہ دے رہی تھی، کیونکہ شادی کے فوراً بعد ہی حزیم کی شخصیت اور فطرت کے پول کپاس کی سونڈیوں کی طرح ایک دم سے حملہ آور ہوئے تھے اس پر۔ ابھی تو مشکل سے 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا، مہندی کے رنگ ابھی مدھم بھی نہ ہوئے تھے کہ حزیم اسے اپنے رنگ دکھانے لگا۔ 36 سالہ حزیم فاروقی، درمیانے قد، بھرے بھرے جسم، موٹی آنکھوں، درمیانے سائز کی مونچھیں اور پھولے گالوں کا مالک تھا۔ مردانگی اور وجاہت کے علاوہ اس کے پاس جاہلانہ ذہنیت بھی تھی، کوئی دلیل اسے منظور نہ تھی اور اس کی خود کی باتوں میں کوئی حقیقت بھی نہ تھی۔ ماں باپ کی وفات اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی انتھک محنت نے اس کو بہت سے جذبوں سے ناواقف کر رکھا تھا، خاص طور پر انسانوں پہ اعتبار، اور بہت سے نئے جذبوں سے روشناس کروایا تھا، جیسے کہ بدگمانی۔ اس جانکاری اور لا علمی نے اس کی ذات کے اندر عجیب تلخی سی بھر دی تھی، جو اس کے سارے وجود سے ٹپکتی تھی۔ دیر سے شادی کی وجہ 10 سال اس کا سعودی عرب میں قیام تھا، جس کے باعث اس کی 3 بڑی بہنیں اپنے گھروں کو خوش و خرم رخصت ہوئیں۔ حریم کے ابو کو پتہ نہیں حزام کی ذہنی حالت کا اندازہ تھا کہ نہیں، لیکن انہیں بس حریم کی شادی کرنے کی بہت جلدی تھی۔ اس سے پہلے
حریم کی 1 سال تک عمار سے منگنی رہ چکی تھی۔ عمار حریم کے ننیال سے دور کا رشتہ دار تھا۔ حریم نے منگنی سے پہلے عمار کو 2-1 بار اپنی خالہ کے یہاں دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا عمار سے کوئی تعلق نہ تھا، اگرچہ عمار شروع سے ہی اسے پسند کرتا تھا۔ پھر جب عمار کا حریم کے لیے رشتہ آیا تو امی کی مرضی زیادہ تھی اور ابو کی نہ ہونے کے برابر۔ ابو کو ہمیشہ سے ہی روایتی مردوں کی طرح بیوی کے میکے سے کوئی نہ کوئی شکایت رہتی، اور پھر ان کی منگنی کو سال گزر جانے کے باوجود بھی ابو عمار کو بطور داماد قبول کرنے پہ تیار نہ تھے۔ اس سب میں ابو کسی حد تک حق بجانب بھی تھے، کیونکہ عمار نے نوکری کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ وہ سرے سے کوئی جاب نہیں کرتا تھا۔ ہر دفعہ ان کے گھر جانے پر پتہ چلتا کہ عمار گھر پہ ہی ہے۔ دوسرا، انہوں نے شادی سے پہلے ہی گھر از سرے نو تعمیر کروانے کو کہا تھا۔ ایک تو محلہ بہت پرانا کچی آبادی تھی، اوپر سے گھر اتنا خستہ حال، گھر کا اندرونی حصہ بھی پرانی طرز پہ بنا ہوا تھا، لا تعداد اور لا یعنی سی کھڑکیاں، دروازے، کچی دیواریں۔ باہری دیواروں میں تو جگہ جگہ چڑیوں نے گھونسلے بنا رکھے تھے۔ مٹی کی چنائی کی دیواریں تھیں جن کے اوپر پلستر بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ گھر تعمیر کروانے کا وعدہ بھی کھائی میں جاتا محسوس ہونے لگا۔ اس خستہ حالی کے باوجود بھی اس کے گھر والے آئے دن شادی کی تاریخ لینے کے لیے آ جاتے۔ 1 سال کے اندر اندر ابو نے ان کی باتوں اور خیالات سے ان کی سوچ کی سطح کا اندازہ لگا لیا۔ شکر ہے جس کا نکاح نہ ہوا تھا، ورنہ ابو تو اسے بھی تڑوانے میں دریغ نہ کرتے۔ ابو کہتے تھے جن لوگوں کی صبح بونگ پائے رات نان کباب پر ہو، وہ لوگ گھر تو کیا ایک اینٹ بھی نہیں لگا سکتے۔ ساری زندگی وہ بس خوابوں کے پیچھے ہی رہتے ہیں۔ امی بھی ابو کی باتیں سن سن کر پریشان رہنے لگی۔ ابو نے عمار کے لیے 1-2 دفعہ خود بھی نوکری کی کوشش کی تھی، تب پتہ چلا اس کی BA کی ڈگری جعلی ہے۔ FA بھی F گریڈ سے بس ذرا ہی اوپر تھا، یعنی فیل ہوتے ہوتے بچ گیا۔ اچھا ہوا سب پہلے پتہ چل گیا۔ منگنی توڑنے کے بعد ابو نے طویل گفتگو کرنے کے بعد شکر ادا کیا تھا۔ اندر ہی اندر امی بھی خوش تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی بھلائی ہی چاہتی تھی۔ تب ابو نے اپنے طور پہ ہی حریم کے لیے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے تھے، اور تبھی ان کے ایک دوست نے انہیں دونوں کے مشترکہ مرحوم دوست کے بیٹے حزیم کے بارے میں بتایا۔ ابو نے گھر بار آفس دیکھا تو فوری راضی ہو گئے۔ امی کو بھی تو ہر حال میں اپنی بیٹی کا اچھا مستقبل چاہیے تھا۔ دونوں کی عمر میں موجود 10 سال کے فرق کو سرے سے خاطر میں نہ لایا گیا۔ یوں بھی ہمارے معاشرے میں اب اتنا سا فرق تو عام سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف تھی حریم، ہر لڑکی کی طرح اس کے کورے جذبات کو جب عمار کے نام کی ڈور سے باندھا گیا تو وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ ملاقات تو کبھی خاص نہ ہوئی تھی، پھر بھی کہیں نظر آ جاتا تو حریم کا دل سچ میں زور سے دھڑکنے لگتا۔ منگنی کے ختم ہونے کا حریم کو افسوس تو تھا، مگر یہ بھی شکر ادا کرتی تھی کہ اس کے گھر کے تنگ نظر ماحول کا اسے فائدہ ہوا۔ نہ کبھی عمار سے فون پہ بات ہو سکی، نہ ملاقاتیں ہو سکی، ورنہ تو شاید وہ بھی عمار کی طرح منگنی ٹوٹنے کے بعد دکھ میں بستر سے ہی لگ جاتی۔ عمار کی محبت شاید سچی تھی۔ اس نے اپنے طور پہ بہت کوشش بھی کی تھی کہ حریم کے والدین کو منا لے، مگر ابو کی نہ ہاں میں نہ بدلی، اور پھر حریم کو تو زیادہ سوگ منانے کا موقع بھی نہ ملا۔ جلد ہی اس کی شادی حزیم فاروقی سے کر دی گئی۔ حزیم کو شادی سے پہلے ہی حریم کی 1 سال تک قائم رہنے والی منگنی کا علم ہو چکا تھا۔ وہ چونکہ سعودی عرب ایک عمر گزار کے آیا تھا، اسی لیے اپنے طور پہ اس نے پوری تفتیش کروائی تھی۔ تبھی اسے وہ باتیں بھی معلوم ہوئی تھی جو خود حریم کو بھی نہیں پتا تھی، وہ واقعات جو اس کی زندگی میں ہوئے بھی نہ تھے، وہ حزیم کو جانے کس نے بتا دیے۔ تب سے حزیم بدگمانی اور نفرت میں یوں بھرا بھرا پھرتا تھا کہ ہر وقت اس پہ طنز کے تیر برساتا رہتا۔ حریم نے کہیں سن رکھا تھا کہ شادی شدہ زندگی پہاڑوں پر دی جانے والی صدا کی طرح ہوتی ہے، انسان جو آواز پیدا کرتا ہے پلٹ کر بھی ویسی ہی آواز آتی ہے۔ حریم نے تو ہر لمحہ محبت محبت پکارا تھا، پھر نہ جانے کیوں بدلے میں اسے تانوں کے سوا کچھ نہ ملا۔ بعض اوقات تو وہ اتنا گھبرا جاتی کہ اس کا دل چاہتا سب چھوڑ کر بھاگ جائے یہاں سے۔ حزیم کا مزاج اسے بالکل کسی چور بخار کی طرح لگتا تھا۔ وہ خود ہی بدگمانیاں پالتا پالتا تپتا اور پھر بول بول کے اسے بھی تپاتا، اور جب حریم تھک ہار کر یقین، دلاسوں اور احتجاج کا مظاہرہ کرتی تو جیسے ایک دم بدگمانی سارے پسینوں کے ساتھ بہہ نکلتی۔ حریم سمجھتی اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، اسے میرا یقین آ گیا، لیکن اگلے روز بخار اس سے بھی تیز ہوتا۔
جانے کیا کیا کہانیاں گھڑ گھڑ کر اپنا دماغ تو تپاتا ہی، پھر حریم کی حالت بھی خراب ہو جاتی۔ اسی حالت میں ہی اس نے حریم سے اس کا ذاتی موبائل بھی لے لیا اور اس پہ پابندی لگا دی کہ حزیم سے پوچھے بنا وہ گھر سے قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی، نہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر سے کوئی حریم کو ملنے آ سکتا ہے۔ حریم نے بھی کسی بات پہ احتجاج نہیں کیا تھا، وہ چاہتی تھی اس کی ذات کی سچائیاں حزیم کے سامنے وقت آنے کے ساتھ ساتھ واضح ہو جائیں۔ اور پھر یہ اس دن کی بات ہے جب ان کا ڈنر امی کی طرف تھا۔ تیار ہو گئی تم؟ وہ جوتی کے سٹیپس بند کر رہی تھی جب حزیم اندر آیا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی، اپنا بیگ پکڑ کر چلنے کو تیار، لیکن حزیم ایک ٹک اسے دیکھنے لگا، اپنے پہلے انداز میں ہی کھڑا رہا۔ نیلا سوٹ، لہجے میں کچھ تھا۔ کسی نہ کردہ گناہ کی سزا کے خیال سے ہی حریم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اندر ہی اندر اسے اندازہ تھا کہ بات اچھے برے کی نہیں بلکہ نیلے رنگ کے بارے میں بھی حزیم نے اپنے دل میں کسی راز کو جگہ دے رکھی ہوگی۔ تمہیں نیلا رنگ پسند ہے؟ کچھ زیادہ نہیں۔ اس نے تو اپنے طور پہ حزیم کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ پسند نہیں تو پھر کیوں پہنا ہے؟ ویسے ہی، کٹہرے میں کھڑے مجرم کی طرح اس نے اپنی صفائی دی۔ تم نے اپنی منگنی پر بھی تو نیلا سوٹ ہی پہنا تھا نا؟ مکمل اعتماد سے کہا گیا تھا۔ حریم کو اندازہ تھا وہ پوچھ نہیں رہا بلکہ اسے بتا رہا ہے۔ بنا منہ دھوئے ہی حریم کا سارا میک اپ دھل گیا۔ تب جب تم عمار کے ساتھ بیٹھی تھی بڑی خوش ہے نا؟ وہ نیلا سوٹ یقیناً ادھر سے ہی آیا ہوگا۔ کب تک یادوں کے سہارے جیو گی حریم بیگم؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے حزیم، وہ سب نظر انداز کر کے باہر نکلنا چاہ رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی جامن پر چڑھو تو بھوری چونٹیوں سے واسطہ لازمی ہے۔ حزیم نے غصے سے اس کا بازو تھام لیا۔ کتنی بڑی ڈرامے باز ہو تم، مجھے جواب دیے بنا اس طرح تو باہر نہیں جا سکتی۔ سنا تم نے؟ یہ رویہ یہاں نہیں چلے گا۔ آپ کہتے ہیں تو ڈریس بدل لیتی ہوں، مگر ایسی گھٹیا باتیں مت کیجیے میرے ساتھ۔ میرے کہنے نہ کہنے سے اب کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے بنا کہے اس کی پسند کو جانتی ہو، آج بھی اپنایا ہوا ہے۔ میں تمہیں اپنی پسند کیوں بتاؤں؟ پسند بتانی پڑتی ہے حزیم، ہر وقت آپ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، میں آپ کو کیسے جان پاؤں گی؟ حزیم، عورت کا دل جیتنا ایسا مشکل نہیں ہے۔ میں تو پہلے دن سے آپ کی ہو گئی تھی، پتہ نہیں آپ کے دل میں ایسے شکوک نے کیوں جنم لے لیا۔ اب تو برا نظر آؤں گا میں تمہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے خامیاں بتاؤ گی لوگوں کو مجھ میں، کیونکہ تم خود بہت بڑی چور ہو۔ صرف جسمانی طور پر یہاں موجود ہو، ذہنی طور پر تو آج بھی تم اسی کے ساتھ ہو۔ بے اختیار حریم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ یہ شخص کس غرور میں مبتلا ہو کر مجھ سے ایسی گھٹیا باتیں کرتا ہے؟ اگر اسے میرے آنسو ہی پسند ہے، مجھے خوش نہیں دیکھ سکتا تو ٹھیک ہے، آج میں جی بھر کے اسے خوش کر دیتی ہوں۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ حزیم نے اسے چپ نہیں کرایا، اسے یوں ہی روتا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ روتے روتے ہی اس نے امی کو فون کر کے کہا تھا کہ وہ آج نہیں آ سکتی، کسی اور دن آ جائے گی۔ امی پریشان ہو کر بار بار وجہ پوچھتی رہیں، چاہنے کے باوجود بھی وہ انہیں اصل وجہ بتا کے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، سو طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے فون بند کر دیا۔ اور پھر ابھی پہلے زخم بھرے نہ تھے کہ ہفتے بھر بعد کی بات ہے، چھٹی کا دن تھا۔ حزیم لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، وہ کچن میں کافی بنا رہی تھی، بار بار اس کی گردن اور سر کی پشت کو بھی دیکھ رہی تھی۔ کچھ تو موسم کا اثر، کچھ کافی سے اٹھتی بھاپ۔ حریم نے اپنے اندر ایک بڑی عجیب سی نئی توانائی محسوس کی۔ حزیم سے ہزاروں شکوے ہونے کے باوجود آج اسے اس پہ بہت پیار آ رہا تھا۔ بچپن میں اس کی ماں فوت ہو گئی، کچھ عرصے بعد باپ بھی۔ ساری زندگی یہ شخص اپنے زور بازو پر اونچا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ایسی صورتحال میں کسی بھی انسان کا چڑچڑا ہو جانا فطری بات ہے، لیکن میں سب ٹھیک کر لوں گی، اسے اتنی محبت دوں گی کہ یہ زندگی کی ساری تلخیاں بھول جائے گا۔ ارادے بچکانا ضرور تھے لیکن غیر حقیقی نہیں۔ لے بھی آؤ چائے؟ حزیم کی آواز پہ وہ اپنے خیالات سے چونکی۔ گرما گرم کافی کا ایک کپ اسے پکڑایا، ایک خود پکڑ کر بیٹھ گئی، پھر اس کے کندھے پہ سر رکھ لیا۔ تبھی ایک دم مگ سے کافی چھلکنے لگی تو سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ وہ چائے گرنے لگی تھی۔ جھوٹ، پھر سے اداکاری۔ حزیم نے بات کاٹی۔ یوں کیوں نہیں کہتی، کسی اور کا تصور کر کے بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر ہوش میں آ گئی۔ حزیم نے جیسے اس کے منہ پر تیزاب پھینکا تھا۔
اسے تھوڑی دیر پہلے کے اپنے سے کیے تمام عزائم خاک میں ملتے نظر آئے۔ بولو، آپ جواب دو۔ ہاں، کیا بولو گی؟ چوری جو پکڑی گئی، تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں تمہیں پکڑ لوں گا، چور عورت۔ کمرے میں پھر سے ان الفاظ کی بازگشت ہونے لگی۔ اتنی سی بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں آپ؟ گھٹی گھٹی سی آواز میں اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ اتنی سی بات؟ وہ ہنسا۔ تمہارے لیے یہ ہوگی اتنی سی بات کیونکہ تم عورتوں کو تو عادت ہوتی ہے نا اداکاریاں کرنے کی، مردوں کے دل لبھانے کی، مگر میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ میری بیوی میرے وجود میں کسی اور کا عکس دیکھ کر فیض یاب ہوتی ہے۔ کتنی گھٹیا سوچ ہے حزیم آپ کی۔ وہ چیخ پڑی۔ چلاؤ چلاؤ اور چلاؤ، چیخ چیخ کر بات کرو، گالیاں دو مجھے۔ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے تم اور کر ہی کیا سکتی ہو؟ کون سا گناہ؟ کس گناہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جو آپ نے سوچا، جو فطور آپ کے ذہن میں آیا، اسے آپ نے میرے سر پہ منڈ دیا۔ اپنے شوہر کی موجودگی میں کسی غیر مرد کو سوچنا گناہ نہیں تو کیا ہے؟ میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی حزیم، سمجھتا تو میں بھی تم کو ایسا نہیں تھا۔ میرے باپ کو پتا ہوتا نا کہ شک آپ کی فطرت میں اس قدر سرایت کر چکا ہے تو وہ میری شادی کبھی آپ سے نہ کرتے۔ تمہارا باپ، تمہارے باپ کو اگر اپنی بیٹی کی اصلیت پتہ چل جائے کبھی اس کے منہ پہ تھوکے گا بھی نہیں، جو شادی کے بعد بھی اپنے سابقہ منگیتر کے خوابوں میں ہی گم رہتی ہے۔ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ میں آج بھی اس کے خیالوں میں گم رہتی ہوں؟ جب جنگ چھڑی گئی تھی تو اس نے بھی دو بدو بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے بتائیے حزیم، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میرا عمار سے اب کوئی تعلق نہیں رہا؟ ایسی منگنیاں تو ہمارے ہاں ہر دوسرے بندے کی ہوتی ہیں اور شادیاں کہیں اور ہو جاتی ہیں۔ تم نے کہہ دیا تمہارا اس سے تعلق نہیں تو مان لوں، اور جو حقیقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کا کیا؟ تمہارا اس سے تعلق کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں؟ تم جسمانی طور پہ یہاں ضرور ہو مگر ذہنی طور پہ آج بھی تم اس آدمی کے ساتھ ہو۔ آنسوؤں کو اس نے آنکھوں سے چھلکنے نہ دیا۔ اب وہ اپنے آپ کو اتنا کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کوئی بھی تعلق نہیں تھا میرا اس سے، کسی بھی قسم کا نہیں، نہ میں کبھی اس سے ملی، نہ فون پہ بات کی۔ ایک بار پھر پرانی وضاحتیں دینے لگی۔ اور شاید اسی بات کا تو تمہیں ابھی تک دکھ ہے۔ بات سے بات بنانا وہ خوب جانتا تھا۔ اب مزید کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ناکام ہو گئی۔ اس نے ایک نظر ٹھنڈی چائے کو دیکھا، سیڑھیاں پھلانگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے سمے اسے حزیم کی ہنسی کی آواز سنائی دی تھی۔ شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ یہ رشتہ پہلے دن کی طرح ہی پرخار تھا، جس کے بارے میں امی نے اسے کہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ محبت میں جلن تو لازمی سی بات ہے حریم بیٹا، ہر مرد جلتا ہے اپنی بیوی کی زندگی میں آنے والے پہلے مردوں سے۔ اور بونگ اور نہاری سے ناشتہ کرنے والے خاندان کی امی کی ہمیشہ عجیب ہی منطق رہی تھی۔ نہ ان کی ہڈیوں میں کوئی دم خم رہا تھا، نہ فلسفوں میں۔ تجربہ ہی تو بے تجربہ تھا، ورنہ اس کی عمار سے منگنی ہوتی ہی کیوں؟ ہو بھی گئی تھی تو یہ بات حزیم تک پہنچتی ہی کیوں، جس نے اس بات کو کلنک کا ٹیکا بنا کر اس کے ماتھے پہ سجا دیا تھا؟ اور یہ کلنک کا ٹیکا اب حریم کو اپنی ذات کا حصہ لگنے لگا تھا۔ امی کے پاس ایسے موقع کے لیے ہر ماں کی طرح آخری تیر یہی بچا تھا، صبر سے کام لو۔ شروع میں مرد اپنا روپ دکھاتے ہیں، پھر وقت گزرنے کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، ساری حکمرانی عورت کی ہی ہوتی ہے۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، اس نے سمجھوتا کر لیا حزیم کے ساتھ، اس کی فطرت کے ساتھ۔ خود کو مضبوط کرتے کرتے اس نے حزیم کو کھلی چھٹی دے دی۔ اب حزیم کے منہ میں جو آتا بنا لحاظ کے باہر نکالتا۔ 3-4 ایسی ہی چبھتی ہوئی باتیں روز کی تو حریم کا معمول بن گئی، جن کو سن کر بھی وہ بے فکر ہی رہتی، جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کچھ اس پر گھر میں ننھے مہمان کی آمد کا انکشاف ہوا تو مطمئن رہنے لگی۔ عورت ماں بننے کے احساس سے ہی کتنی مضبوط اور پر اعتماد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اب حزیم کی باتوں پر جواب دینا اس نے چھوڑ دیا۔ ہاں البتہ حزیم جس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے لڑائی کی بنیاد بناتا تھا، حریم حد الامکان آگے اس چیز سے بچنے کی پوری کوشش کرتی۔ کبھی حزیم کا موڈ خوشگوار ہوتا تو وہ اپنی محبت کا یقین دلانے سے بھی باز نہیں رہتی تھی۔ جوں ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے، گھر میں چیزوں کا ڈھیر لگتا جا رہا تھا۔ حزیم کی تینوں بہنوں نے پہلے سے ہی کتنی بہت سی چیزیں خرید کر دے دی تھی۔ خود حزیم نے نہ جانے کیا کیا کچھ خرید لیا تھا۔ بیبی کا کمرہ وقت آنے سے پہلے ہی سیٹ ہو چکا تھا۔ وقتی طور پر ہی صحیح، حریم خوش تھی۔ حزیم کے رویے کی ذرا سی بھی لچک اسے بہت خواب دکھاتی تھی۔ شاید بچے کی پیدائش کے بعد حزیم کے اندر موجود
تمام شکوک و شبہات اپنی موت آپ ہی مر جائیں۔ حریم اب زیادہ وقت خیالوں اور خوابوں میں گزارنے لگی تھی۔ مستقبل کے حوالے سے اس کی بہت سی باتیں شاید اور اگر کے الفاظ سے شروع ہوتی تھی۔ امی نے بھی کہا تھا ایسی حالت میں زیادہ ٹینشن نہ لینا۔ حزیم، اگر بیٹی ہوئی تو میں اس کا نام یمنا رکھوں گی، مجھے یہ نام بہت پسند ہے، اور اگر بیٹا ہوا تو… وہ سوچنے لگی۔ عمار، رکھ لینا۔ ٹی وی دیکھتے اسکرین پر سے نظریں ہٹائے بغیر حزیم نے کہا تھا، اور پھر سے ایک دم خاموش پا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ مسکرا کر بھویں چکائی تھی۔ کچھ غلط کہا میں نے؟ کر دی نا تمہارے دل کی بات، پکڑ لیا نا دل کا چور۔ شاید عورت ذرہ ذرہ بکھری ہی رہتی ہے، یہ وجود جو نظر آتا ہے اس کا صرف ایک دھوکہ ہوتا ہے، اندر سے تو مرد اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ حزیم کی عادتوں کا عادی ہو جانے کے باوجود کبھی کبھی اسے لگتا کہ آنسوؤں کے سمندر میں وہ خود ہی ڈوب کے مر جائے گی۔ پتہ نہیں حزیم، آپ اتنے کینہ پرور کیوں ہیں، یا شاید آپ زیادہ تر مجھے خوش نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر وہ خوشیوں سے بھرا دن آ گیا۔ اس نے ننھی حریم کو جنم دیا جو بالکل حریم کی کاربن کاپی تھی۔ حریم کے سارے ڈر، سارے خوف، سارے غم جیسے پلک جھپکتے میں کہیں غائب ہو گئے۔ ایک نئی دنیا کو جانے والا راستہ اسے مل ہی گیا تھا۔ خوشی سے نہال ہوتے ہوئے وہ سراپا محبت بن گئی۔ میں اس کا نام مریم رکھوں گا، حزیم نے اسپتال میں ہی کہا تھا۔ کسی نے آگے سے کچھ نہیں کہا، نہ امی کو نہ حزیم کی بہنوں کو، کسی کو اعتراض بھی نہیں تھا۔ لیکن مجھے یمنا نام پسند ہے حزیم۔ نہیں بھائی نہیں، مجھے مریم نام پسند ہے، میں اس کا یہی نام رکھوں گا۔ میری بہت سی کزنز کی بچوں کا نام مریم ہے، ان سب کے اپنے خاندان ہے، ہمارا اپنا۔ اولڈ نام ہے۔ اولڈ؟ وہاں سعودیہ میں تو ہر کوئی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ، عائشہ، مریم رکھنا پسند کرتا ہے، خالص اسلامی نام ہے، کبھی پرانے نہیں ہوتے یہ نام، ہر دور میں لوگ انہیں رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہاں حریم بیٹا، حزیم ٹھیک کہہ رہا ہے، حریم کی امی نے اسے کہا۔ ویسے بھی ناموں میں کچھ نہیں رکھا، ماں پر تو بچے کی تربیت کی ذمہ داری ہے جو اب تم نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ امی نے ٹھیک کہا تھا، اسے سمجھ آ گیا۔ کچھ حزیم کی حد سے زیادہ خوشی نے بھی اسے اپنی منوانے پر نہ اکسایا۔ بیٹی کو اپنی گود میں اٹھا کر وہ خوش تھا، بہت زیادہ۔ حریم شاید کسی حد تک کامیاب ہو چکی تھی، جسے آنے والے چند مہینوں نے ثابت بھی کر دیا۔ حزیم کا رویہ مکمل نہ صحیح لیکن پہلے سے بہت زیادہ بدل گیا تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا زوردار دھماکہ ہوا کہ حریم کی زندگی کا گریڈ اسٹیشن ہی جیسے اڑ گیا۔ اپنی شادی کے بعد اس دن وہ پہلی بار حزیم کے خاندان کی شادی میں شرکت کر رہی تھی۔ کچھ تو 1.5 سال کے عرصے میں شادیاں نہ ہوئی تھیں، جو ایک ہاتھ ہوئی تھی وہاں بھی حزیم کی بہنیں چلی جاتی۔ اسی وجہ سے وہ پہلی دفعہ اس کے خاندان میں آ رہی تھی، کسی سے زیادہ واقفیت بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں یہ شادی کتنی ضروری تھی، جس میں حزیم خود تو آیا ہی تھا، اسے بھی ساتھ آنے پہ اصرار کیا۔ حزیم کے ایسے بدلے بدلے رویے کو دیکھ کر جہاں حریم خوش ہوتی، ساتھ ساتھ اسے تشویش بھی ہوتی۔ اتنی تیاری اور ایکسائٹمنٹ کی وجہ پوچھی تو بس یہ کہا، شادی کے بعد پہلی بار جا رہی ہوں میرے خاندان میں، لوگ میری بیوی کا پوچھیں گے، اسی لیے آج تمہیں سب سے خوبصورت لگنا چاہیے۔ ویسے تو شادی کے بعد کی روٹین، ٹینشنز اور پھر مریم کی پیدائش نے اس کے حسن میں کافی فرق ڈالا تھا، پھر بھی آج پارلر میں وہ تیار ہوئی تو خود کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ ہال میں آ کر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو اسے اپنی نندیں کہیں نظر نہ آئی۔ حریم کو سنبھالتی وہ ایک پرسکون کونے میں جا بیٹھی، جو زیادہ دیر پرسکون نہ رہ سکا، کیونکہ حریم کی بالکل سامنے والی رو میں 4 شوخ و چنچل لڑکیاں بیٹھ گئی تھیں، جنہیں دیکھ کر اسے اپنی بے فکری سے اٹینڈ کی ہوئی بہت سی شادیاں یاد آ گئیں۔ چاروں کی آواز میں دولت کا سکون اور خود اعتمادی تھی۔ سنو، وہ بھی آیا ہے، راز فاش کرنے کے سے انداز میں چاروں میں سے ایک نے کہا۔ کون؟ ایک لمبے اور خوبصورت بالوں والی لڑکی نے جھٹکے سے بال بکھیرتے ہوئے پوچھا۔ حزیم، تمہارا دیوانہ اور کون؟ وہاں بیٹھا ہے مردوں والے حصے میں۔ حزیم فاروقی، لمبے بالوں والی نے اونچی آواز میں، تو حریم نے دل میں کہا تھا، امی بتا رہی تھیں کہ بڑی پیاری بیوی ہے اس کی، ہوگی، ایک ادائے بے نیازی سے کہا گیا۔ ویسے بڑے عرصے بعد آیا ہے کسی تقریب میں، مجھے تو لگا شاید میرے ساتھ ساتھ پورے خاندان سے ہی ناتا توڑ لیا، شاید تمہارا سامنا کرنے سے ہچکچاتا ہوگا۔ وہ کیوں بھلا؟ لہجے سے غرور ٹپکا۔ مرد ٹھکرایا جائے اور اس برے طریقے سے تو اس کی انا کو بڑی ٹھیس لگتی ہے۔ کتنے سال وہ تمہارے پیچھے چکر کاٹتا رہا، میں نے ٹھکرایا نہیں،
مجھے اختیار تھا، میں اسے پسند نہیں کرتی تھی، سو میں نے رشتے سے انکار کر دیا، لیکن وہ لچڑ آدمی سمجھا ہی نہیں۔ ہر 2 مہینے بعد اپنی بہنوں میں سے کسی ایک کو بھیج دیتا تھا۔ آخر کار مجھے سخت رویہ اپنانا پڑا۔ بابا نے اسے کچھ دھمکیاں دی۔ کیا اتنا ناپسند تھا تجھے وہ؟ میں لوگوں کے ظاہری حلیے پر نہیں جاتی، گرچہ وہ اتنا دراز قد یا گورا چٹا نہیں تھا، مگر اس سب سے بڑھ کر یار وہ بہت لیچڑ، بہت سائیکو تھا، عورتوں کی طرح کی باتیں کرنے والا۔ میرے تو پاؤں بھی پڑتا نا تو کبھی اس سے شادی نہ کرواتی۔ اس کی باتیں سن کر ساری لڑکیاں دل کھول کر ہنسنے لگی۔ میں تو اس لڑکی کی ہمت کو داد دیتی ہوں جو حزیم فاروقی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ بھائی بہت عظیم لڑکی ہوگی۔ آخر میں وہ خود بھی ہنسی تو سب کے کہہ کے مزید تیز ہو گئے۔ خیر تو نے اسے بہت الو بنایا، بہت کھایا اسے، مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں تو اس کے ساتھ ڈنر کرنے جاتی تھی۔ بھائی اتنا سا تو بنتا ہے۔ سنا ہے بیٹی کا نام بھی اس نے تیرے ہی نام پہ رکھ لیا ہے، مریم۔ لمبے بالوں والی مریم نامی لڑکی نے کہا۔ لیکن مجھے کیا فرق پڑتا ہے، مریم بولی، میری تو خود 6 ماہ بعد شادی ہونے والی ہے، اور اپنے بیٹے کا تو کیا، میں تو کسی نوکر کا نام بھی حزیم نہیں رکھوں گی۔ مریم، ہال کی چھت حریم کے سر پر آ گری اور پاؤں تلے خلا آ گیا۔ وہ بیٹھی نہ ہوتی کرسی پر تو یقیناً چکرا کے گر جاتی۔ وہی غرور بھرا لہجہ، سب ہنسنے لگی۔ حریم کا مزید وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ انجان کہوں اور اشاروں کو اس نے خود پر اٹھتا محسوس کیا۔ چور عورت، ڈرامے باز عورت، مکار عورت، بس ایک پل میں کتنے انکشافات ہوئے تھے اس پر۔ اسی لیے حزیم اسے چور عورت کہتا تھا، کیونکہ وہ خود ایک کمزور مرد تھا، منافق مرد۔ اسی لیے اس نے میری بیٹی کا نام مریم رکھا۔ مریم، حزیم، مریم، حریم، سب نام ایک دم اس کے دماغ میں گڑبڑ ہونے لگے۔ وہاں مزید ٹھہرنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ باہر کی طرف جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو حریم؟ حزیم کہیں سے اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ اس کا چہرہ تو حریم کی طرف تھا، لیکن نظریں عورتوں کی طرف بھٹک رہی تھی۔ حریم ایک درد بھری کیفیت میں ہونے کے باوجود بھی سمجھ گئی کہ حزیم کی نظریں کسے ڈھونڈ رہی ہیں، کتنا کمزور مرد ہے یہ، اور وہ بول اٹھی، وہ وہاں ہے اس طرف۔ کون؟ حزیم کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا، وہی جسے تم ڈھونڈ رہے ہو مریم۔ حریم نے کہا تو حزیم کے چہرے پہ کئی رنگ آ کر ٹھہر گئے۔ حریم زخمی نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ ایک استہزائیہ مسکراہٹ اس کے لبوں تک آ گئی۔ اگر صرف ایک منگنی ہونے کی پاداش میں وہ چور عورت تھی تو اتنا سب کچھ کر گزرنے والا یہ مرد حزیم فاروقی کیا تھا؟ آج پہلی مرتبہ اسے اپنے شوہر کی ذہنی حالت اور عورت ذات پر بے جا الزام تراشی کی اصل وجہ سمجھ آئی تھی۔ ایک عورت کے ہاتھوں اٹھائی تذلیل۔ مریم نے محبت کا جھانسا دے کر حزیم کو استعمال کیا تھا، استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح دور پھینک دیا تھا۔ اس بے وفا پر تو اس کا بس نہیں چلا، مگر پھر اس کا سارا غصہ اس نے حریم پر اتارا۔ حریم اور عمار کا نام بے وجہ جوڑ جوڑ کر حزیم نے اسے کتنی ذہنی تکلیف پہنچائی تھی، یہ جان کر جیسے حریم کے کندھوں سے اپنے نہ کردہ گناہوں کا بوجھ ایک دم ہٹ گیا۔ حزیم کی کمزوری سامنے آ جانے کے بعد بھی اسے اپنا آپ اتنا طاقتور نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہاں کھڑی ہو کر اسے مزید شرمندہ کرتی۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہو کر حزیم کو وہیں حیران کھڑے چھوڑ کر وہ مریم کو گود میں اٹھائے ہال سے باہر آ گئی۔